बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके पेश नज़र सूरा अल बरूज का ख़ुलासा है। सूरा अल बरूज कुरान हकीम की 85 नंबर सूरा है। इसकी 22 आयात हैं, एक रकू है और 4 पैराएँ हैं। इसके कुल अल्फाज बाशमूल हरफ अतफ वाओ के 124 हैं और इस सूरत तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 85,531 है। इसका नाम इसकी पहली ही आयत वस्समाए ज़ातिल बरूज से माखूज़ है, जिसका मतलब है ऐसा आसमान जिसमें सितारों और तारों के बहुत बड़े बड़े बुर्ज हैं, बड़े बड़े यानी कले हैं। ये सूरा अपने नज़ूल में मक्की है और रसालत मआब का जो इब्तदाई दौर था क़याम मक्का का, उसमें इसका नज़ूल हुआ है। और ये वो दौर था जब के मुसलमानों पे काफरीन और मुशरकीन मक्का ने मज़ालम का यानी सिलसिला शुरू कर दिया था, बल्कि उनको मज़ालम का तख्ता मश्क बना दिया था। इससे पहले सूरा इंशिकाक है, जिसमें कि कुरान हकीम ने आसमान और ज़मीन की शवाहद के साथ मिसालें दी हैं और फिर जो नेक लोग हैं और जो बुरे काम करने वाले लोग हैं उनकी मिसालें दी हैं कि यौम क़यामत में उनका क्या हाल होगा। लेकिन सूरा अल बरूज जो है उसमें यानी जुल्म व तशद्दुद से ना बाज आने वाले काफरीन और मुशरकीन जो हैं उन पे खदा की गिरफ्त को वाज़े किया गया है और जो मज़लूम मुसलमान थे उनको तसल्ली दी गई है कि अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पे कादिर है। नाज़रीन, इसका जो मौज़ू और मज़मून है उसमें यकीनन कफ़ार का जो जुल्म व सितम है उससे ख़बरदारी की दी गई है और खुदाए मुतलक का ज़ालिमों से बदला लेना उसको वाज़े किया गया है और असहाबुल उख़दूद का वाक़या बयान किया गया है। और इसके अलावा अहले ईमान को तसल्ली दी गई है कि वो साबित कदम रहें, उनको यकीनन इसका अजर मिलेगा। और फिर खुदाए बरतर का गालिब होना वाज़े किया गया है कि अल्लाह ताला की ज़ात ज़मीन और आसमान की सल्तनत की मालिक है। अहले ईमान का अजर क्या होगा और बहुत बड़ी कामयाबी होगी, ये भी इसका मज़मून है। और खुदा की गिरफ्त को तारीख़ी शहादतों के साथ बयान किया गया है, जिसमें कौम फ़िरौन और समूद का जिक्र है और कुरान हकीम का लौह महफूज पे सबत होना को आखिर में वाज़े किया गया है। तो नाज़रीन, इसका अमूदी ख्याल ये है कि सूरा बरूज जो है उसमें एक इशारा है कि कौम अरब जो है वो अरूज पाएगी और कुरान हकीम की वही की बदौलत उनमें जो रोशनी है, जो इल्म है, ये जो हदायत की रोशनी है वो पूरी दुनिया में फैलेगी और पूरी दुनिया हदायत की रोशनी से इस तरह ही रोशन होगी जिस तरह के आसमान तारों और सितारों से रात को तारीक रात में रोशन होता है। और यकीनन इसमें फिर मुखालफीन का जो हशर होगा कि वो अंधेरे में रहेंगे और उन यौम क़यामा उनको इंतहाई यानी मोहलिक अलमनाक किस्म की सज़ा मिलेगी, उसका भी जिक्र पाया जाता है। नाज़रीन, जो सूरा बरूज है इसके 4 पैराएँ हैं। इसका पहला पैराग्राफ आयत नंबर 1 से आयत नंबर 9 तक है। इसमें तौहीद पे यकीन करने वाले जो मुहदीन हैं उनकी अलमनाक मुश्किलात का जिक्र पाया जाता है। वस्समाए ज़ातिल बरूज, बरूज जो बेमुराद बड़े बड़े किले हैं, यानी जो बड़े बड़े किले ऐसे सितारों के किले जो कि इकट्ठे हों, बुरुज से मुराद लिया जाता है। वल यौमिल माऊद, यानी वो यौम जिसका आपको वादा दिया गया है, इससे मुराद रोज़े क़यामत की तरफ तवज्जो दिलाना है। वह शाहिद व मशहूद, शाहिद कहते हैं जो शहादत देने वाला हो और मशहूद है जिसकी शहादत दी जाए। तो गोया यहाँ पे क़यामत और जज़ा व सज़ा के जो दलाइल हैं, जो शवाहिद हैं, उनकी तरफ इशारा पाया जाता है। कुतिला असहाबुल उख़दूद, और ये वाक़या है असहाबुल उख़दूद की तरफ, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कोई बड़ा ज़ालिम बादशाह था जिसने अपने अहले ईमान लोगों को आग के गड्ढे में फेंक दिया था और इसको साहब अख़दूद बोला जाता है। अन्नारे ज़ातुल वक़ूद, इसका मतलब है कि वो आग जो जली हुई हो, इसका मसदर वक़ूद है। वाक़दा कहते हैं आग के लगाने को, वक़ूद यानी ऐसी आग जो जली हुई थी होगी। इज़हुम अलैहा क़ऊद, और वो यकीनन उन पे बैठे होंगे। यानी यहाँ पे एक इशारा ये है कि जो यानी जो अहले जहन्नम लोग होंगे, जब उनको यानी दोज़ख में फेंकने से पहले उनको उनके किनारों पे बिठाया जाएगा, तो गोया वो आलम बरज़ख में दोज़ख का नज़ारा कर रहे होंगे। उनको पता होगा कि हमने कौन सी सज़ा पानी है, जिससे गोया कि उनकी सज़ा भी दुगनी हो जाती है। कि इस वाक़े से माजी का भी रेफरेंस मुराद है और फ्यूचर का, मुस्तक़बिल का रेफरेंस भी मुराद है। और फिर कुरान हकीम कहता है वहुम अला मा यफ़अलून बिल मोमिनीन शहूद, और फिर यही लोग हैं जो मोमिनीन पे एक शहादत भी हैं। यानी वहुम अला मा यफ़अलून, यानी जो वो लोग करते थे, अहले जुल्म करने वाले लोग जो करते थे, तो मोमिनीन पे वो शाहिद हैं। यानी मोमिनीन उन पे और वो उन पे
ایک دوسرے کی شہادت دیتے ہیں. وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. اور وہ اس سے زیادہ یعنی وہ انکار نہیں کرتے تھے. یعنی مسلمانوں کا ایمان کافروں کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے. اس آیت سے یہ مراد ہے. اور یہاں پہ عزیز سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قدرت والی ہے, عظمت والی ہے. حمید ہونا یعنی حمد والا ہونا, اللہ تعالیٰ کا رحمت رکھنا, ربوبیت رکھنا, اور حمد و شکر جو ہے یہ العزیز کے دائرہ میں آتے ہیں. العزیز کا مطلب ہوتا ہے مائٹی, یعنی غالب رہنے والا ہمیشہ. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے, سماوات جمع کا صیغہ ہے, والارض اور زمین پہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک بات پہ شہید ہے, شاہد ہے, ایویڈنسز رکھتی ہے. پیراگراف نمبر 2 جو ہے وہ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 11 تک 2 آیتوں پہ محیط ہے. اس میں ظالمین حق کا انجام اور مومنین کا انعام پایا جاتا ہے, ان کا تذکرہ پایا جاتا ہے, ان کی کیا جزا و سزا ہوگی اس کا ذکر ہے. ان الذین فتن المؤمنین والمؤمنات, اور بلا شبہ وہ لوگ جو مومنین یعنی مومنین اور جو مومنات جو یعنی اس آزمائش میں ڈالے گئے, ثم لم یتوبوا, اور پھر ان پہ دوسرے اہل ظالم لوگوں نے ان پہ کوئی توبہ نہ قبول کی, تو یقیناً ان کے لیے فلہم عذاب و جہنم ولہم عذاب الحریق, ان کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے اور ان کے لیے آگ میں جلنے والا عذاب بھی ہے. حریق سے, عذاب حریق سے یہاں پہ یعنی اس عذاب پہ سٹریس دینے کا مطلب پایا جاتا ہے. ناظرین, جو جہنم ہے وہ مختلف عذابوں کا ٹھکانہ ہے, اور جب قرآن حکیم مختلف قسم کے عذابوں کا ذکر کرتا ہے تو گویا ان عذابوں پہ زور دینا مقصود ہوتا ہے. فتنہ کہتے ہیں, فاتنہ کہتے ہیں فتنہ سے, یعنی ظلم و ستم سے کسی کی آزمائش ہونا, اور مسلمانوں کو جو ستانے والے ہیں ان کو یہاں اس آیت میں واضح وعید دی گئی ہے. اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے لیکن وہ لوگ اس کے بالکل برعکس جو ایمان لاتے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے جن سے نہریں بہتی ہوں گی جن کے نیچے سے, اور ذالک الفوز الکبیر, اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. گویا کہ یہ ثابت قدم رہنے والے جو اہل ایمان ہیں اور الٹیمیٹ ٹروتھ پہ یقین کرتے ہیں, خدا کی ذات پہ, یوم قیامت پہ, ان کے لیے بشارت ہے بہت بڑی کہ جنت ان کا نصیب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ ہوگا. پیراگراف نمبر 3 جو ہے وہ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 16 تک محیط ہے, اور اس میں خدائے مطلق کی صفات پائی جاتی ہیں, ان کا تذکرہ پایا جاتا ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, کہ یقیناً جو آپ کے رب کی جو ذات ہے وہ پکڑنے والی ہے بڑی شدت کے ساتھ. تو گویا اس سے پہلے جن باتوں کی تائید اور تاکید پائی جاتی ہے ان صفات الہی کا حوالہ یہاں پایا جاتا ہے. یعنی اِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ, اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ابتدا دینے والی ہے اور اس کی طرف ہر چیز نے واپس جانا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو مغفرت کرنے والی ہے, غفور, اور ودود ودہ سے ہے جس کا مطلب محبت کرنا, محبت کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی مغفرت پروٹیکشن کرنے والی بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے انتہائی محبت بھی رکھتی ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت جو ہے وہ بیسیکلی پورے کائنات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. ذو العرش المجید, اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑے یعنی بہت بزرگی والے عرش پہ ہے, جس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا مقتدر ہونا, اللہ تعالیٰ کا فوقل یعنی فطرت اور فوقل کائنات ہونا, اور پورے کائنات کو اپنے کنٹرول میں رکھنا مراد لیا جاتا ہے. یعنی فعال لما یرید, اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہی کرتی ہے جسے وہ چاہتی ہے. تو ماشاء اللہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے من یشاء وما یشکرون الا من یشاء اللہ, کہ نہیں کوئی چیز ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا نہیں ہوتی. ناظرین, 4 نمبر پیراگراف آیت نمبر 17 سے 22 تک ہے, اور اس میں تحفظ قرآن حکیم کا ذکر پایا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ حل اتاک حدیث و جنود, تو کیا آپ کو ہمارے جو گروہ ہیں, ہمارے جو لشکر ہیں, کیا ان کی خبر آپ تک پہنچی ہے؟ فرعون و سمود, یعنی فرعون اور سمود کے جو لشکر تھے یا ان کی جو قومیں تھیں, کیا ان کی خبر آپ تک پہنچی ہے؟ یعنی پہلی آیت میں حوالہ ہے حل اتاک حدیث و جنود, یعنی کیا ان قوموں کی, ان لشکروں کی خبر آپ تک پہنچی ہے؟ کون سے لشکر, یعنی کون سی قومیں, یعنی ان کی سزا کے بارے میں, ان پہ جو عذاب آیا تھا. فرعون و سمود, جو فرعون کی قوم تھی اور جو سمود کی قوم تھی, اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فرعون اور سمود کی قوموں پہ بہت بڑا عذاب آیا تھا, اور قرآن نے جگہ جگہ اسے مینشن کیا ہے, تو اس کا قرآن حکیم نے ان 2 آیات پہ ریفرنس دیا ہے. بل الذین کفروا فی تکذیب, اور یقیناً وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں یعنی تکذیب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی. تو بل سے پہلے کچھ کلام ایسا ہے جو مخذوف ہے, یعنی جو یہاں مینشن نہیں ہے,
یعنی انکار کا اصل سبب بیسیکلی انسانوں کی ضد ہے. وہ بل سے پہلے جو کنٹیکسٹ ہے اسے یہ مراد دیا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ شدت اور حدت سے کفار اور مشرکین حق کوئی نفی کرتے تھے تو لہٰذا بل سے یہ معنی مراد ہے. تو واللہ من ورائہم محیط، ورا کہتے ہیں آگے اور پیچھے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ محیط ہے. محیط کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے بارے میں یعنی کم سے کم یعنی ایٹم کے لیول پہ مائنوٹ سے مائنوٹ سی علم بھی رکھتی ہے اور بہت سے بڑا علم بھی رکھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور نالج میں ہر چیز ہے. بل ہوا قرآن مجید، یعنی قرآن حکیم جو ہے وہ واضح ہدایت ہے. یعنی گویا کہ یہاں پہ قرآن جس انجام سے تجھے ڈرا رہا ہے اس حقیقت کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ جو قرآن حکیم ہے وہ بہت ہی یعنی بزرگ و برتر کا کلام ہے اور یہ حقانیت ہے، یہ حق ہے. الحق کو یعنی یہ حق ہے قرآن حکیم. تو لہٰذا اس کی جو نفی اور اس کا جو کفر اور اس میں جو شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ یقیناً ایک بہت بڑا عذاب اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں. اور قرآن حکیم کی یعنی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے پھر کہا جاتا ہے فی لوح محفوظ، یعنی قرآن حکیم جو ہے وہ لوح محفوظ پہ محفوظ ہے. تو ناظرین لوح محفوظ کے بارے میں مختلف یعنی کانسیپٹس ہیں. مطلب اس کا جو طول ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے اور اس کا جو عرض ہے وہ مشرق و مغرب کے مابین ہے. اور گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے جو الہامی یعنی صحوف ہیں یا جو کلام ہے وہ سارے کے سارے لوح محفوظ پہ محفوظ ہیں. اور جب مختلف بکس یا مختلف الہامی کتابیں اللہ تعالیٰ کی ذات نیچے انسانوں پہ نزول کرتے ہیں تو اس کا جو منبع ہے، جو اصل سورس ہے، جو ریزروائر ہے وہ لوح محفوظ ہے. یعنی یہ وہاں سے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہر ایک چیز جو ہے اور اللہ کا الہامی کلام جو ہے وہاں پہ محفوظ ہے. تو لوح محفوظ کا تعلق گویا کہ علم عالیہ سے ہے، یعنی اعلیٰ قسم کے علم سے ہے. لیکن یہ اس کی جو نیچر اور حقیقت ہے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ لوح محفوظ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. اس کی جو مائنوٹ باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے واقف ہے، لیکن قرآن حکیم لوح محفوظ پہ محفوظ ہے. تو ناظرین انسان کا جو دماغ ہے اس کو بھی لوح محفوظ کہا جاتا ہے چونکہ اس پہ میموری اللہ تعالیٰ کی برکات کے ساتھ ہی انسان کی جو ذہنیت ہے اور انسان کی جو انٹیلیجنس ہے، جو میموری ہے وہ کام کرتی ہے. تو ناظرین پھر سورہ البروج 85 نمبر سورہ ہے قرآن حکیم کی. یہ اپنی 22 آیات کے ساتھ، ایک رکوع کے ساتھ، 4 پیراؤں اور 124 الفاظ کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں، اس کے مفہوم کو سمجھیں اور اس کے مفہوم کا اطلاق اپنی زندگیوں پہ کریں اور اپنی نمازوں میں بھی اسے لانچ کریں. تو سورہ بروج کا یعنی عمودی اور مرکزی خیال یہ ہے کہ یعنی جو قوم عرب ہے وہ قرآن حکیم کی رہنمائی کی بدولت اور رسالت معاب کی یعنی جو پیغمبرانہ رہنمائی تھی اس کی بدولت ایک دن اس طرح پھیل جائے گی دنیا میں، اس کی روشنی اور ہدایت کی روشنی پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اس طرح پھیلے گی جس طرح آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں. اور بہت شکریہ ناظرین. اور ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ بروج کے جو لیسن ہے، جو اس کا ایسنس ہے، اس کا اطلاق اپنی زندگیوں پہ کریں. تھینک یو ویری مچ.